बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सबसे बड़ी ख़बर तो ये है कि सऊदी अरब से जो कुछ नवाज़ शरीफ साहब को और पाकिस्तान से चाहिए था वो मिल गया है। और वैसे भी सबसे बड़ी ख़बर पाकिस्तान की हद तक नवाज़ शरीफ की वापसी है। कल वो पाकिस्तान आ रहे हैं, दुबई वो पहुंच गए हैं सऊदी अरब से, और कल ही जलसा है। तो ज़ाहिर है कि फ़ज़ा पहले से ही बहुत बदल चुकी है, और इस जलसे के बाद से, बल्कि जलसे के शुरू होते ही मामलात बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे, और वो समा या वो माहौल जो चाहिए था उससे बढ़कर सूरत हाल पैदा हो चुकी है, और नवाज शरीफ साहब की फेवर में जा रहे मामलात। और इस दौरान मैं कल से एंजॉय कर रहा हूँ कि PTI के सोशल मीडिया, PTI की वकीलों और PTI के जो बचे खचे लोग हैं उनके हाथ जो सफ़े मातम बिछी हुई है, उसको जो देख रहा है उसको उसकी हंसी नहीं रुक रही है। और ख़ास तौर पर एतजाज़ हसन के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि उसकी हालत नाजुक हो गई है। नाजुक के गिर्द इन्वर्टेड कामास लगा लें। और फिर आज़म खान ने जो बयान दिया, उसके बयान का सबसे जो ख़तरनाक फ़िक्र हैं दो वो अर्ज़ करने हैं। और एक बहुत अहम डेवलपमेंट पख्तूनख्वा के हवाले से हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती अंधेर गर्दी जो पिछले कई महीनों से वहाँ जारी थी उसको ब्रेक लगा दिया है। लेकिन नाज़रीन, पहले सिर्फ 2-3 फ़िक्रे इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से कि वहाँ बेरोक टोक कत्लेआम जारी है। गज़ा की उस बैप्टिस्ट चर्च के बाद, हस्पताल के बाद मज़ीद 3 हस्पतालों को इसराइल ने बमबारी का निशाना बनाया है, और 3 रहायशी टावर्स को भी निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक ही दिन में 450 से ज़्यादा, बल्कि 500 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। और अब तक फ़लस्तीनी शहीद बच्चों की तादाद जो है वो 1100 हो गई है। इतनी ही ख़वातीन हैं, फिर इतने ही मर्द हैं, और उसके अलावा जो बुज़ुर्ग शहरी हैं वो, और इसके अलावा हज़ार अफराद, यानी शहीद होने वालों से कई गुना ज़्यादा तादाद ज़ख्मियों की है, जिनमें से अक्सर के ज़ख्म ऐसे ख़तरनाक हैं कि उनके बाजू कट गए, टांगें कट गई, और एक नहायत दर्दनाक कैफियत है। जबकि दुनिया की कोई ताकत फ़लस्तीनियों की फेवर में कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। और सिर्फ ये है कि वाहद कि जो उम्मीद की किरण नज़र आती है वो है आलमी दबाव, क्योंकि इतने ज़्यादा मुजाहरे हुए हैं, और उन मुल्कों भी हुए हैं जहाँ फ़लस्तीन काज बिल्कुल एक सेकेंडरी हैसियत रखता था। मसलन यूनान में हज़ारों अफराद ने जुलूस निकाला है, और इसराइल के अंदर यहूदी मुजाहरे कर रहे हैं कि ये फ़लस्तीनियों के कत्लेआम बंद करो। इसके अलावा अमेरिका के अंदर यहूदियों ने भी मुजाहरे किए, और दूसरे मुजाहरे भी हो रहे हैं। और आपने देख लिया कि ईरान और हिजबुल्लाह किस तरह वो झाग की तरह बैठ गए हैं, और उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। मैंने तो शुरू दिन से बता दिया था कि ईरान और हिजबुल्लाह इसराइल के ख़िलाफ़ कोई एक्शन कर ही नहीं सकते। ये जो 2-4 गोले दाग देते हैं ड्रामाबाजी के लिए, उसका मकसद ये होता है कि इसराइल गोलाबारी करे ताकि जनूबी लेबनान की शहरी आबादी उसमें मारी जाए। और इनका ये टारगेट है जनूबी लेबनान से एक ख़ास आबादी को इसराइल के हाथों ख़त्म करवाना, ये इनका टारगेट है। जिस तरह इनका ये टारगेट रहा है शुरू से कि इसराइल और हमास में इस तरह कशीदगी बढ़ती रहे कि बिलाखिर इसराइल फ़लस्तीनियों का सफाया कर दे, ये ईरान का प्राइम मकसद रहा है। और इसको हमारे बहुत सारे लोग नहीं समझते। वो समझते हैं कि ईरान और हिजबुल्लाह फ़लस्तीन के लिए लड़ना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि वो 3 दिन पहले इनका बयान आया था, 4 दिन पहले, चौथा दिन है उस बयान को आए हुए, जब ईरान ने ये कहा था 4 दिन पहले कि अगर अब फ़लस्तीन में कत्लेआम किया इसराइल ने तो हम अपना सबसे बड़ा मिसाइल जो है वो इसराइल पर दे मारेंगे। मेरी तो हंसी निकल गई थी ये बयान सुनकर। और उसके बाद फिर इसराइल ने गज़ा के हस्पताल पर बमबारी की, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए। और अब उसके दूसरे दिन फिर इसने ये 3 और हस्पतालों और टावर्स को, जो रिहायशी फ्लैटों की बिल्डिंग्स होती हैं, कसीरुल मंजिला इमारात, उनको निशाना बनाया। और ईरान का वो मिसाइल कहीं गुम हो गया, बल्कि अब तो ईरान बयान भी नहीं दे रहा। न ही हिजबुल्लाह को बयान दे रही है, ना ईरान बयान दे रहा है। तो खैर, ये एक दर्दनाक सानिया है। अमेरिकी सदर बाइडन जिस बेशर्मी के साथ इसराइल के दिफा को आया है, उसकी मिसाल ख़ुद अमेरिकी सदूर में से किसी के यहाँ नहीं मिल सकती। उसने एक से ज़्यादा मरतबा कहा है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है जायज़ कर रहा है, और ये जो गज़ा के हस्पताल पर बमबारी हुई ये भी खुद हमास ने की है, और
اس کے اندر بہت ساری جال سازیاں بھی ہیں۔ تو ناظرین، تھوڑا سا ماتم کا ذکر۔ کہانی کیا ہے ماتم کی؟ بہت صدمہ ہے ان کو آخر وقت تک یقین تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو جج ہے اورنگزیب، وہ درخواست ضمانت کو مسترد کر دے گا، لیکن اس کے ہاتھ بند گئے جب نیب نے آ کر کہہ دیا کہ ہمیں نواز شریف صاحب کی ضمانت پر کوئی اعتراض نہیں، تو اس کے بعد پھر وہ ضمانت روک نہیں سکتا تھا۔ لیکن اورنگزیب نے یہ بیان پھر بھی دیا عدالت میں بیٹھ کر کہ اگر نیب یہ بیان نہ دیتا تو پھر ہم میرٹ پر فیصلہ کرتے، یعنی پھر میں دیکھتا کہ کس طرح ضمانت ہوتی ہے۔ اور ضمانت ہونے کے بعد پھر ایک اور کیس میں وہ جو عمران خان کو کچھ سائیکل چاہیے کھیلنے کے لیے یا پتہ نہیں ورزش کرنے کے لیے، اس کیس میں بالکل آؤٹ آف دی وے جا کر، کوئی کنٹیکسٹ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سب لوگ نواز شریف کی واپسی کی خوشیاں منا رہے ہیں، جشن کی کیفیت ہے، ہر کوئی استقبال کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ کسی بھی جج کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ آؤٹ آف دی وے جا کر نواز شریف کے یا کسی بھی سیاسی لیڈر کے استقبال پر غم و غصہ ظاہر کرے؟ ناظرین، یہ جج موصوف صاحب جو ہیں یہ ایوب خان کے نواسے ہیں، تو پھر آپ کو ان کی الجھن اور جھنجھلاہٹ کی وجہ معلوم ہو چکی ہوگی۔ صرف اتنی بات کافی ہے کہ ایوب خان کے یہ نواسے ہیں۔ باقی پی ٹی آئی کی حالت، وہ مثلا یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تیز ترین رفتار والا انصاف ہوا ہے، بس آئے اور ضمانت لے لی۔ بھئی ایک ضمانت ملی ہے، عمران خان کو تو 10 منٹ میں 17 ضمانتیں ملی تھی آؤٹ آف دی وے جا کر۔ عمران خان کو ان مقدمات میں بھی ضمانتیں ملی جن میں یہ پیش ہی نہیں ہوا، اپنی حاضری لگانی ہوتی ہے عدالت کے اندر، وہ بھی نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اور کتنے کیسز میں ضمانتیں ملی۔ پھر یہ تاریخ ساز آرڈر بھی عمران خان کے لیے آیا کہ عمران خان کو اگلے پچھلے اور آئندہ ہونے والے کسی مقدمے میں، جو مقدمہ ابھی درج نہیں ہوا اس میں بھی اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، ان میں بھی ضمانتیں عمران خان کو دے دی گئی۔ تیز ترین انصاف اور عجیب و غریب انصاف اور ما فوق الفہم انصاف کے ریکارڈ تو عدالت نے عمران خان کے لیے توڑے، اور نواز شریف کو تو اس کیس میں سزا ہوئی ہے جس کیس سے وہ عدالت کی اجازت سے پاکستان سے باہر گئے تھے۔ عدالت نے ان کو طلب کیا بعد ازاں اور ضمانت مسترد کر دی، ان کی درخواست ضمانت، لیکن اپیل کا حق برقرار رکھا، اور عدالت نے جو اپیل کا حق اس وقت دیا تھا آج سے کئی سال پہلے، اس حق کو استعمال کرتے ہوئے نواز شریف صاحب نے عدالت سے ضمانت لی جو مل گئی۔ اس میں کیا بات ہے تعجب کی؟ تعجب نہیں ہے، یہ صفحہ ماتم ہے۔ ان کا پورا میڈیا کل سے جس ماتم کی کیفیت میں مبتلا ہے، اس پر میں شام غریبہ کی اصطلاح استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ہے اس کو ایک ہمارے معزز فرقے کی مذہبی طور پر ان کا حوالہ بن جاتا ہے، تو اس لیے میں اس کو استعمال نہیں کرتا، لیکن یہ کہوں گا کہ شام یتیمہ، شام مسکینہ، شام بے کساں کی کیفیت طاری ہے، اور مر گئے لٹے گئے کا شور ہے، اور ہر ایک ان میں سے وہ پاگل ہو چکا ہے، صدمے کی کیفیت سے نکل ہی نہیں رہا۔ حالانکہ جب عمران خان کو 17 ضمانتیں 10 منٹ میں دی گئی تھی تو اس وقت عمران خان کے مخالفوں میں تو کوئی صفحہ ماتم نہیں بچھی تھی، اور اعتزاز احسن کی حالت تو ایسی ہے کہ کبھی اس پر رحم آتا ہے، کبھی اس پر غصہ آتا ہے۔ یہ کل سے پوچھا کہ اب کیا ہوگا، کیا نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے؟ تو کہنے لگا مجھے کیا پتہ، وزیر اعظم بن جائے گا، صدر بن جائے گا، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن جائے گا، اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وہی اعتزاز احسن ہے جس نے کہا تھا کہ 15 اپریل کو ان کا باپ بھی الیکشن کرائے گا۔ وہ پنجاب کے الیکشن والا مسئلہ جو گزر گیا تو ان کا باپ بھی الیکشن کرائے گا، اور یہ وہی اعتزاز احسن ہے جو ہر پریس کانفرنس میں یہ کہتا تھا کہ ضمانت تو ہوگی نہیں، نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے اور سیدھا جیل جائیں گے، اور جب ان سے کوئی رپورٹر کہتا کہ وہ تو اگر ان کی ضمانت ہوگی تو یہ اسے لڑ پڑتا تھا۔ تو کل اس کی حالت دیکھ کر مجھے ترس آیا اور عبرت بھی آئی کہ دولت کے لالچ میں کوئی آدمی کس طرح، اب اس کا چہرہ دیکھے، اس کے چہرے کو دیکھ کر رحم بھی آتا ہے، خوف بھی آتا ہے، عبرت بھی ہوتی ہے۔ اور اس کو ایک اور صدمہ بھی ہے، ملک ریاض نے اس کو اپنی وکالت سے ہٹا دیا ہے۔ وہ جو کیس چل رہا ہے جس کیس میں ملک ریاض نے بچنا نہیں ہے، اس کیس میں اب اندازہ کریں کہ یہ اعتزاز احسن وہ آدمی ہے جو ایک سب سے بڑے ڈاکو، چور، لٹیرے، قاتل، فراڈی، دھوکے باز، مہا چور ملک ریاض کے جرائم کا وکیل رہا ہے اب تک۔ اب اس کو فارغ کیا نا، کیونکہ اس کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ بڈھا نالائق ہو گیا، کار رفتہ ہو گیا، اس کے کام کی ایکسپائری ڈیٹ گزر چکی ہے، اب اس سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں، اس کو ہٹا دیا، کوئی نیا وکیل رکھ لیا، بچے گا یہ پھر بھی نہیں۔ بہرحال اس صفحہ ماتم کو آپ انجوائے کریے، اگر آپ کے پاس وقت ہو
تو سوشل میڈیا پر ان کی ایکٹیویٹی دیکھیے، ان کے کمنٹس دیکھیے، ان کے تبصرے دیکھیے، اور ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہوئے ان کے جو میڈیا پرسن ہیں، جن کو میڈیا پرسن نہیں کہنا چاہیے، وہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، وہ کس طرح بخلا رہے ہیں۔ اور ایک صاحب نے کہا کہ یہ دیکھیں ہمارا گندا نظام بے نقاب ہو گیا ہے، نواز شریف صاحب تو مجرم ہیں، ان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ تو یہ گندا نظام اس وقت بے نقاب نہیں ہوا تھا جب عمران خان کو مجموعی طور پر 57 ضمانتیں مل گئی تھیں۔ وہ دور خیر اب گزر گیا، اب وہ دور واپس نہیں آئے گا۔ تو ناظرین، نواز شریف صاحب کل پاکستان آ رہے ہیں، دبئی وہ آ چکے ہیں، اور سعودی عرب میں ان کی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، 2 اہم ملاقاتیں تو ان کی زیادہ ہوئی ہیں جن کو صیغہ راز میں رکھا گیا، لیکن 2 اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک سعودی خاندان کے کسی دوسرے فرد سے، ایک محمد بن سلیمان کے چھوٹے بھائی سے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ان کو اٹارنی پاور حاصل تھی ملاقات کی۔ لیکن اس ملاقات کے علاوہ بھی شہزادہ محمد بن سلمان کی نواز شریف سے فون پر بات ہوئی، اور ان ملاقاتوں میں، ان 2 ملاقاتوں کے علاوہ یہ جو ملاقاتیں ہوئی ان میں بہت سارے معاملات طے کیے گئے ہیں، اور سعودی ولی عہد نے صاف اور کلیئر الفاظ میں، بالکل یعنی جن میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے اور کوئی اس میں الجھاؤ نہیں ہے کہ اگر مگر کا معاملہ ہو، سیدھے الفاظ میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی فوری جو ضرورت ہے ہم وہ بھی پوری کریں گے، اور آئندہ کے لیے جو ضروریات ہے ان کو بھی ہم پورا کریں گے۔ اور ظاہر ہے یہ ایک دائرے میں ہوگا، اندھا دھند تو نہیں ہوگا، لیکن اس وقت پاکستان کو جس چیز کی ضرورت تھی، اور خاص طور پر نواز شریف کو جس چیز کی ضرورت تھی، وہ وہاں سے تسلی بخش، اطمینان بخش اور بالکل پرفیکٹلی وہ چیزیں لے کر پاکستان آ رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں نے کئی مرتبہ اپنے ولاگز میں بتایا کہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ سعودی عرب نے واشگاف الفاظ میں 2 باتیں کی تھی پچھلے سال ہی، کہ عمران خان کو ہم کسی صورت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ویسے پاکستان کا داخلی مسئلہ ہے، چاہے آپ زرداری صاحب کو آنے دیں، چاہے آپ کسی اور کو آنے دیں، عمران خان کا نام اور شکل ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ تو پھر پاکستان اور سعودی عرب کے راستے جدا جدا ہو جائیں گے۔ عمران خان کے آنے کا امکان سعودی عرب کو بھی پتہ ہے کہ کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اس نے صرف اپنی ناراضگی اور غصے کی شدت بیان کرنے کے لیے یہ فکرے پاکستان کی قیادت تک پہنچائے۔ یہی حالت چین کی ہے، وہ اس نے اس طرح کے الفاظ تو استعمال نہیں کیے، لیکن جو دوسرے الفاظ اس نے عمران خان کے بارے میں استعمال کیے وہ بھی بڑے نیگیٹو ہیں۔ تو ان دونوں ملکوں کا، بلکہ تیسرا ملک قطر ہے، ان تینوں ملکوں کا یہی مطالبہ تھا کہ اگر نواز شریف صاحب کو آپ نے روکا تو پھر تعاون کو، ہمارے تعاون کو آپ بھول جائیے، پھر ہماری سرمایہ کاری کو بھی آپ بھول جائیے۔ جو اس وقت کی بات تھی جب یہ مہم چل رہی تھی کہ فوج سجا دکھا کر کھبا مارے گی، نواز شریف کو پاکستان میں بلا کر انہیں ٹریپ کیا جا رہا ہے، انہیں حکومت نہیں دی جائے گی، حکومت شہباز شریف کو دی جائے گی۔ یہ افواہیں آپ نے سنی ہوں گی، بلکہ اس بارے میں کئی لوگوں کے تو آپ نے مدلل پروگرام بھی سنے ہوں گے کہ یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کا منصب حاصل کرنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ تب یہ باتیں ان ملکوں کی طرف سے کی گئیں کہ پھر ان کی تسلی کرا دی گئی، اطمینان کرا دیا گیا کہ ہمارا نواز شریف صاحب کو روکنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ بس یہ، اس کو آپ ڈیل کہہ سکتے ہیں، اس کو چاہے تو ڈیل نہ کہیں، میرے نظر میں تو یہ ڈیل نہیں ہے، کیونکہ ڈیل تو ہوتی ہے کہ اس کو لانے کے لیے آپ نے RT سسٹم بٹھانا ہے، وہ نہیں ہوگا کام، وہ نہیں ہوگا۔ خبر یہ ہے کہ الیکشن ہوں گے، اور خبر نمبر 2 یہ ہے کہ اس میں مسلم لیگ جیتے گی، سیٹ بائی سیٹ تمام حلقوں کی رپورٹیں جن کے پاس پہنچنی چاہیے وہ پہنچ چکی ہیں کہ سیٹ بائی سیٹ مسلم لیگ جیت رہی ہے پاکستان میں اوورال۔ اور اس کی بائیفرکیشن جو ہے وہ پھر کبھی مجھے بھی کچھ تفصیلات کا علم نہیں ہے، اتنا سا علم ہے جتنا میں نے بتا دیا ہے، لیکن جو بائیفرکیشن ہے اس کا بھی جیسے ہی مجھے علم ہوا کہ سندھ میں ان کو کتنی سیٹیں ملنے کا امکان ہے، یہ میرا ذاتی اندازہ ہے کہ 3 سے 4 سیٹیں مسلم لیگ جیت سکتی ہے اگر وہ تھوڑا سا زور لگائے، اور اسی طرح پختونخوا میں بھی اگر تھوڑا زور لگائے اور JUI کا تعاون یہ ہاتھ سے نہ جانے دیں تو ان کی نمائندگی پچھلے اسمبلی کے مقابلے میں دگنی ہو سکتی ہے۔ اور بلوچستان میں تو خیر الیکشن کا ایشو ہی نہیں ہوتا، وہاں تو باپ پارٹی ان بلاک مسلم لیگ نون میں آ رہی ہے، وہی باپ پارٹی جس کو زرداری صاحب نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے بنیاد بنایا تھا فوج کے تعاون سے۔ اب وہی پیپلز پارٹی ناراض ہے۔ پیپلز پارٹی کی ناراضگی کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ اس کی ناراضگی کی وجوہات کیا ہیں۔
جبکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ نواز شریف کو سزائیں غلط دی گئیں۔ ان کے ایک لیڈر کا میں ٹی وی پر انٹرویو سن رہا تھا کہ یہ تو قانون ہی نہیں ہے، قانون تو خیر ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ قانون نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو ضمانت نہیں مل سکتی۔ لیکن فرض کیجیے اگر قانون ہو بھی تو سب لوگ یہ بتا دیں کہ نواز شریف صاحب کو کس قانون کے تحت سزا دی گئی تھی؟ اقامے سے نااہلی کی، اقامے میں نااہلی کی کوئی قانون تھا؟ پاکستان نہیں، دنیا کے کسی ملک میں ایسا کوئی قانون ہے ہی نہیں جس کے تحت نواز شریف کو سزا سنائے گی۔ اور اس سے پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ مقدمہ چلا کر خود قانون کی خلاف ورزی کی، کیونکہ سپریم کورٹ کسی ملزم کے خلاف مقدمہ نہیں چلا سکتا، وہ اپیلیں سن سکتا ہے۔ یعنی ہائی کورٹ سے کسی کو سزا ہوئی ہے اور کسی کا خیال ہے کہ یہ غلط سزا ہوئی ہے تو وہ سپریم کورٹ رجوع کرے تو سپریم کورٹ اس مقدمے کو تفصیل کے ساتھ ریوزٹ کر کے یہ فیصلہ دے گا کہ سزا کالعدم کی جاتی ہے یا سزا بحال رکھی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، لیکن نواز شریف کے لیے اس کو ٹرائل کورٹ بنایا گیا۔ اس کے لیے پھر جو جی آئی ٹی بنائے گی وہ بھی خلاف قانون تھی۔ سپریم کورٹ کو کسی کے خلاف مقدمہ چلانے اور پھر جی آئی ٹی بنانے اور پھر اس جی آئی ٹی میں اپنی مرضی کے نامینیٹڈ لوگ داخل کرنے، یعنی یہ سارا سلسلہ جو کھلواڑ چلا وہ الف سے لے کر یہ تک خلاف قانون تھا، خلاف پریکٹس تھا، خلاف روایت تھا، ہر چیز کی خلاف ورزی کی گئی ان 6 کرداروں نے جو ملک کو لے ڈوبے بعد میں۔ تو خیر اب نواز شریف صاحب سعودی عرب سے بہت بھاری بھرکم وعدوں، یقین دہانیوں اور ضمانتوں کا بوجھ لے کر، گارنٹی لے کر ایک تھیلا بھر کے پاکستان آ رہے ہیں، اور کل ان کا استقبال ہوگا۔ پاکستان کے اندر جو ماحول بن چکا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ہر شہر میں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور کل ایک جاننے والے بندے نے مجھے بتایا کہ جب نواز شریف کا جب جلسہ ہوگا تو اس جلسے کی حاضری دیکھ کر بہت سارے لوگوں کو غشی پڑ جائے گی۔ یہ ان کے الفاظ ہیں اور میں ان الفاظ کی اس حد تک تائید کرتا ہوں کہ جلسہ واقعی بہت بڑا ہو جائے گا۔ جتنا بڑا وہ بتا رہے تھے اس کا میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بات کہ مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کے ہر حصے سے لوگ اس جلسے میں تیاری کر کے آ رہے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا کہ انہیں پیسے دے کر لایا جا رہا ہے، یہ ظاہر ہے یہ تو ایک ایسا تکیہ کلام ہوتا ہے مخالف جماعتوں کا، وہ ہر کے بارے میں یہی کہتے ہیں۔ لوگ لائے بھی جاتے ہیں، لوگ خود بھی آتے ہیں، لائے اس طرح جاتے ہیں، ظاہر ہے کسی کو آپ گھروں سے نکال کر زبردستی نہیں لا سکتے۔ لائے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پارٹی لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرتی ہے کہ آؤ اس گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور جلسے میں چلو، اور جن لوگوں نے جلسے میں جانا ہوتا ہے وہی بسوں میں بیٹھتے ہیں، جنہوں نے جلسے میں نہیں جانا ہوتا وہ نہیں بیٹھتے۔ اور پھر ایک حصہ وہ ہوتا ہے کہ جو بسوں میں بیٹھنے کے بجائے اپنی ٹرانسپورٹ، چاہے وہ ریل گاڑی، چاہے وہ پرائیویٹ کسی بس میں یا اپنی کار میں وہ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جو لوگ خود چل کر آئے۔ اور جو بسوں میں بیٹھ کر آتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ لائے گئے۔ جب بے نظیر کا 1985 میں استقبال ہوا تھا لاہور میں، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال، سب سے بڑا جلوس اس وقت بن گیا تھا اور سب سے بڑا جلسہ بھی، تو اس میں بھی بے شمار لوگ خود آئے تھے اور بے شمار لوگوں کو پارٹی بسوں میں لائی تھی۔ اس کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پارٹی زبردستی لائی تھی، پارٹی نے سہولت کاری کی تھی کہ آپ نے جلسے میں جانا ہے تو یہ ٹرانسپورٹ موجود ہے۔ وہی صورتحال اس وقت ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا ظلم ہے کہ یہ وہ مسلم لیگ کے عہدیداروں سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے ٹکٹ لینا ہے، یہ کرنا ہے تو پھر آپ کو اتنے بندے لانے پڑیں گے، تو یہ ظاہر پارٹیوں میں ہوتا ہے کہ اپنی کارکردگی دکھائیں، آپ اپنے لوگوں کو سہولت کاری کریں، جتنے زیادہ بندے آپ لا سکتے ہیں لائیں۔ یہ کون سی پارٹی نہیں کرتی؟ اور دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے یہ، خاص طور پر ان ملکوں میں جہاں پارلیمانی نظام نافذ ہے۔ آپ انڈیا کی مثال دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، وہاں بھی اسی طرح جلسوں میں لوگوں کو لایا جاتا ہے، چاہے بی جے پی کا جلسہ ہو، چاہے کانگریس کا جلسہ ہو، چاہے عوامی لیگ کا جلسہ ہو، چاہے کسی پارٹی کی جلسہ ہو۔ بنگلہ دیش اور انڈیا دونوں میں یہی صورتحال ہے۔ ہاں اگر آپ افغانستان کا طالبان کا نظام لانا چاہتے ہوں تو وہ پھر اور بات ہے۔ ناظرین، پختونخوا میں صورتحال یہ تھی جس کا آپ جانتے ہیں اور میرے ولاگ میں بھی اس کا ذکر ہوتا رہا ہے کہ وہاں جناب عدلیہ جو تھی وہ تل گئی تھی کہ پی ٹی آئی کو ہاتھ نہیں لگانے دینا، اور اس طرح کے آرڈر پے در پے پاس ہوتے رہے کہ پی ٹی آئی کا جو آدمی ہم نے ضمانت پر رہا کر دیا ہے، اس کے خلاف اگر کوئی اور کیس ہے تب بھی اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایکشن لیا جاتا تھا اور ان پولیس افسروں کو جو گرفتاریاں کرتے تھے۔ اور یہ ایک لمبی تاریخ ہے ان کئی مہینوں کی
کہ وہاں گرفتاریاں نہیں ہونے دے رہے تھے، اور جو گرفتار کر لیے جاتے تھے ان کو رہا کر دیا جاتا تھا۔ ایک ماتحت عدالت نے تو ایک ہی دن میں کوئی 150 کے قریب دہشت گردوں کی ضمانت لی اور ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اسی ضمن میں وہ جو ایک بدنام چور ہے اسد قیصر، اس کے خلاف ایک کیس تھا۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا وارداتی ہے اسد قیصر، چور تو جو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ اس کی 2 نمبری اور واردات دیکھیے۔ اس پر اینٹی کرپشن کا کیس ہوا، اینٹی کرپشن نے اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے، یہ پہنچ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کہ مجھے یہ گرفتار کر لیں گے، میں خود پیش ہونا چاہتا ہوں اور مجھے راہداری ضمانت دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ماشاءاللہ پی ٹی آئی کو ضمانتیں دینے اور سہولت کاری دینے میں بہت زیادہ فراخ دل ہے، پشاور ہائی کورٹ سے اگرچہ کم ہی ہے، تو اس نے ان کو راہداری ضمانت دے دی۔ راہداری ضمانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ملزم اس تفتیشی ادارے میں پیش ہوگا جس نے اسے بلایا، چاہے وہ ایف آئی اے ہو، چاہے وہ اینٹی کرپشن ہو، چاہے وہ نیب ہو یا جو بھی ہو۔ اس کاریگر نے، اس بدنام چور نے یہ کاریگری کی کہ بجائے اینٹی کرپشن کی عدالت میں پیش ہونے کی یہ گھر چلا گیا، اور اس کے بعد پھر اگلے دن یا اس سے اگلے دن یہ پشاور ہائی کورٹ پہنچ کر اس نے ضمانت حاصل کر لی جو اس کی بنتی نہیں تھی، جو عدالتی حکم کی خلاف ورزی تھی، اس لیے کہ عدالت نے اسے راہداری ضمانت دی تھی کہ جا کے اینٹی کرپشن میں پیش ہو جاؤ۔ یہ پیش نہیں ہوا اور ہائی کورٹ پشاور سے ضمانت لے لی۔ اس ضمانت کی منسوخی کے لیے پختونخوا کی حکومت نے اپیل دائر کی سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ میں جسٹس طارق مسعود کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے وہ پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ معطل کر دیا کہ ایک ملزم، کوئی ملزم جب کسی مقدمے میں ضمانت پر آ جائے تو اسے کسی بھی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حکم معطل کر دیا ہے، نوٹس جاری کر دیے، مزید سماعت اگلے ہفتے ہوگی۔ تو اب اس معطلی کے بعد سے اس اندھیر گردی کو بریک لگ گئی ہے۔ اب یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسد قیصر اور محمود خان اور اس طرح کے 10-12 جو بڑے بڑے نامی گرامی چور ہیں، اور جن میں وہ چور بھی شامل ہے علی محمد خان جو درود پڑھ کر جھوٹ بولتا ہے، اور جس نے کل ہی ایک فراڈ کیا۔ فراڈ اس نے یہ کیا کہ ایک سمگلر تھا جس کو پولیس نے گرفتار کیا، اور وہ تھانے کے باہر برآمدے میں بیٹھا ہے اور اپنے کپڑے پھاڑ رہا ہے، جو کئی مجرم کرتے ہیں، اور اس میں کوئی انوکھی بات نہیں، بہت سارے مجرم کرتے ہیں کہ پولیس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، فلاں کی ہے۔ اس علی محمد نے درود شریف پڑھ کر جھوٹ بولنے والے شیطان صفت انسان نے وہ ویڈیو، اس کے اوپر ایک آڈیو ڈب کی جس میں وہ سمگلر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کرنی، جو مرضی کر لو، وہ گریبان پھاڑ دیتا ہے، جو مرضی کر لو، میں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کرنی، اور کہا کہ یہ فلانا ایم پی ہے جس کو پریس کانفرنس کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی بے ایمانی یہ شخص کرتا ہے، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جب بھی درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا جھوٹ بولنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ اب اس میں ویسے سامنے کی بات ہے، لوگوں کو جو کئی جو پی ٹی آئی والے تو یقین کر لیتے ہیں نا ہر بات پر، کہ کوئی ایم پی اے تھانے کے اندر بیٹھ کر یہ تقریر نہیں کر سکتا کہ میں نے پریس کانفرنس نہیں کرنی ہے۔ اگر کسی کو پریس کانفرنس کرنے کے لیے مارا پیٹا بھی جا رہا ہے تو وہ کسی کمرے کے اندر، بند کمرے کے اندر ایسا ہو رہا ہوگا نا، اگر ہوتا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ہوتا ہے تو بند کمرے میں ہوتا ہے، نہ کہ سر عام اس کو چوک پر لے آتے ہیں کہ چل پریس کانفرنس کر ورنہ تیری ایسی کی تیسی۔ بہرحال وہ لوگوں نے جھوٹ پکڑ لیا، وہ پتہ نہیں کتنے 2 سال پرانی ویڈیو تھی، اس ویڈیو کو اس نے نئی آڈیو ڈب کر کے اس نے یہ چلا دیا، اور یہ وہی علی محمد خان ہے جس نے اسپین کے شہر میڈرڈ کی ایک بڑی ریلی کو، جس میں کئی لاکھ افراد شریک تھے، اس نے یہ اس کی تصویر چلا دی کہ یہ لبرٹی چوک میں عمران خان کی گرفتاری کے خلاف ہونے والا مظاہرہ ہے، یہ وہ ہے علی محمد خان۔ اب ان علی محمد خان، اسد قیصر اور 8-10 چور جو پختونخوا میں اب دڑنگے لگاتے پھرتے ہیں، اب ہو سکتا ہے ان کی گرفتاری ہو جائے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔